बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मिर्ज़ा मोहम्मद फ़रूख बेग एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा चैनल कानूनी मशावरत मिर्ज़ा फ़रूख बेग एडवोकेट के साथ। आज का टॉपिक हमारा बहुत अहमियत का हामिल है, ख़ास तौर पे जहां रकबों की पैमाइश और उसकी हद बरारी का सवाल पैदा होता है। तो आज की वीडियो यकीनन आप लोगों को गाइड करेगी कि हद बरारी किस तरह होती है और वो कौन से इक़दामात हैं जो कि रेवेन्यू हकाम को करने ज़रूरी होती हैं एक कानूनी हद बरारी के लिए। और हमारे आज के जो मेहमान हैं वो मुल्तान के, खानेवाल के, मतलब यूँ कहना चाहिए कि जनूबी पंजाब के बहुत मारूफ रेवेन्यू के वकील हैं और पहले भी आप उन्हें इस चैनल पे देख चुके हैं हमारे साथ। तो हमारे आज के मेहमान हैं शाहिद इकबाल खान साहब। शाहिद खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो सर, आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि मैंने अभी इंट्रोडक्शन में कहा कि बहुत अहमियत का हामिल है, तो आप इस पे कुछ रोशनी डालें और कोशिश करें और मेरी इस्तता होगी आपसे कि बहुत आसान लफ्ज़ों में हम ये जो हद बरारी वाला मामला है या रेवेन्यू के जो दीगर मामलात हैं जिसमें जो उसकी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं उसके हवाले से आप इस पर रोशनी डालें। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद इकबाल खान एडवोकेट अपने कानूनी मुशावरत चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, कबल अज़ीम, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अज़राए एहसान, अज़राए मेहरबानी आप सब्सक्राइब भी फरमाएँ और साथ बेल भी दबा दीजिए और लाइक भी फरमा दीजिए। तो नाज़रीन, मेरा आज का टॉपिक है हद बरारी कि ज़मीन की पैमाइश कैसे की जाती है, क्यों कर होती है, किस लिए होती है। और ये हमारे मुआशरे का अलमिया है कि हम लोग दूसरे का राइट दबाने की कोशिश करते हैं मोस्टली अपनी सहूलत के लिए। और जब हम दूसरे का राइट दबाते हैं तो उस सूरत में ज़ाहिर राइट के मुताबिक मेरी मुराद जो है ज़मीन है, ज़रई ज़मीन है। तो उस सिलसिले में फिर जो है झगड़े, तनाज़ात जो है जन्म लेते हैं। उन तनाज़ात और झगड़ों को, कानूनी पेचीदगियों को दूर करने के लिए हद बरारी कराई जाती है। हद बरारी का असल मकसद ये है कि किसी शख्स का, किसी मालिक का दूसरे मालिक के रकबे पर नाजायज़ कब्ज़ा, और अगर नाजायज़ कब्ज़ा प्रूव हो जाए तो उसकी एविक्शन, उसको खाली कराना। ये बड़ा अहम टॉपिक है। इस सिलसिले में इस टॉपिक पे आने से पहले चंद चीज़ें जो हैं वो हमें मद्देनज़र रखना होगी कि हमें बुनियादी तौर पर जो चीज़ें देखनी हैं वो ये देखनी है कि अक्सर जमाबंदी के पेशानी पर लिखा होता है महाल। ये महाल क्या है और स्टेट क्या है? स्टेट जो है, स्टेट, ESTAT, स्टेट, इसका मतलब है गांव, पिंड, मौजा, एक। और महाल का मकसद ये है, ये अंग्रेजी का लफ्ज़ है महाल, इंग्लिश का लफ्ज़ है महाल, जो एक से ज़ायद गांव पर मुश्तमिल होती है। और इसको आप ये देखेंगे, एक एक पटवारी के पास 3-3 मौजे होते हैं, 3-3 गांव होते हैं, 3-3 चकूक होते हैं, 4-4 भी हो जाते हैं। उन 4 चकूक को वैसे तो अब महाल लिखा हुआ है, लेकिन हम अमूमी तौर पे या रेवेन्यू वाले जो लोग हैं वो इसको हल्का पटवारी कह देते हैं। लफ्ज़ एक्चुअली हल्का पटवारी, महाल पटवारी लफ्ज़ है। अब हम आते हैं महाल और स्टेट का डिफरेंस। मैंने बताया कि महाल में एक गांव, एक से ज़ायद गांव, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5, व्हाट्स एवर इट इज़, लेकिन 5 तो बहुत ज़्यादा, 1 या 2 या 3 से ज़्यादा नहीं अमूमी तौर पे होते हैं। और स्टेट जो है एक गांव और एक पिंड होता है। अब इसमें रकबों की तकसीम क्या है कि 1867 में जब लैंड ओनर जो है आया, उसमें इन्होंने मुरब्बेजात, खर्च नंबर बनाए, बाउंड्रीज बनाई और हदबंदियाँ बनाई
اور پھر اس کے بعد اس کو تقسیم کیا گیا. تقسیم کرنے کے بعد اونرشپ دی گئی. کس حوالے سے دی گئی یہ ایک لمبی بحث ہے کہ کس کو کتنا رقبہ کیسے دیا گیا. لیکن جس کو جو دے دیا گیا اس کو مثل حقیت کیا ہے؟ جس کو ہم جمع بندی بھی کہتے ہیں. جمع بندی کے ساتھ دوسرا لفظ جو عدالتوں میں مستعمل ہے وہ ہے نقل رجسٹر حقداران زمین. اس نقل رجسٹر حقدار کو عمومی طور پہ فرد ملکیت بھی کہہ دیا جاتا ہے. اور فرد ملکیت جو ہے کسی شخص کی ملکیت کو ظاہر کرنا ہوتا ہے. یہاں ناظرین ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو رجسٹر حقداران زمین ہے اس میں جو 2-3 چیزیں ہے تو ہر کالم اس کا اہم، لیکن 2-3 کالم جو ہے وہ ہمارے لیے زیادہ وہ ضروری ہے سمجھنا. سب سے پہلے اس کا کالم ہوتا ہے کھیوٹ کا. کھیوٹ نمبر جو ہے یہ ایک قسم کا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ آپ کا اکاؤنٹ نمبر ہے، مالک کا اکاؤنٹ نمبر ہے کہ اس اکاؤنٹ میں کوئی 1 مالک ہے یا 100 مالک ہے یا 50 مالک ہے، 2 مالک ہے، 3 مالک ہے، ان کے حصے آگے ساتھ دیے ہوتے ہیں. تو کھیوٹ جو ہے یہ 4 سال کے بعد تبدیل ہو جاتی ہے. اب ذرا غور فرمائیے کسی کوئی جمع بندی لے کے پٹواری والی تو اس پہ لکھا ہوگا 3/4، 3 لکھا ہوگا کالی سیاہی سے، 4 لکھا ہوگا سرخ سیاہی سے. سرخ سیاہی سے جو نیچے لکھا ہوگا 3/4، جو 4 ہے وہ سیاہی سرخ سے لکھا ہوگا تو اس کا مطلب سابقہ جو اکاؤنٹ نمبر تھا، جو کھیوٹ نمبر تھی وہ 4 اب تبدیل ہو کے 3 میں آ گئی ہے. تبدیلی کیوں واقع ہوتی ہے؟ وہ اس لیے واقع ہوتی ہے کہ بعض اوقات اس میں تقسیم بھی ہو جاتی ہے، بعض اوقات جو ہے رقبہ مالکان جو ہے وہ چینج بھی ہو جاتے ہیں، قبضے بھی چینج ہو جاتے ہیں، قصے چینج ہوتے ہیں انتقال کے ذریعے، رجسٹری کے ذریعے، جو بھی اس کا طریقہ کار ہے. تو اس کے بعد جو خسر نمبران ہیں یعنی مربع نمبر اور قلعہ نمبران اور ان کی پیمائش جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی، وہ مستقل ہوتی ہے. اس کے بعد آگے کئی خانے ہیں جن میں مالیے کا ذکر ہے. اچھا ایک قبضے کا بھی ذکر ہوتا ہے. جہاں خانہ ملکیت ہے اس کے آگے کاشتکاران کہ کس کا قبضہ کس سٹیٹس سے ہے، کاشتکار اس کا کون ہے، کون اس کو کاشت کرتا ہے. وہ مزارع بھی ہو سکتا ہے، وہ لیسی بھی ہو سکتا ہے، وہ مرتہن بھی ہو سکتا ہے، وہ حصہ دار بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا اسپیسیفکیشن اس میں دی ہوتی ہے اور اس میں موسٹلی اگر غور سے پڑھا جائے تو اس کے قبضے کا بھی انڈیکیشن مل جاتی ہے کہ جس کی کاشت آ رہی ہے، جس کی ظاہر کیا گیا اس خانے میں، خانہ نمبر 4 ہے غالباً، اس میں جناب جو ہے اس کو دکھایا جاتا ہے کہ اس کا رقبہ کتنا ہے. وہ خود اندازہ کرنا ہوتا ہے کیونکہ اس کا اندازہ ہو جاتا ہے پڑھنے والے کو. ایک خانہ کیفیت ہے آخر میں، اس میں جو ہے کیفیت سے مراد یہ ہے کہ یہ رقبہ آگے بک گیا، یہ رقبہ زیر بار ہو گیا، یہ رقبہ جو آگے مرتہن کے پاس چلا گیا، ایسے ہے. تو وہ خانہ نمبر 4 میں کہیں کوئی قدغن لگی، کسی عدالت دیوانی سے اسٹے آ گیا، اپنا ہائی کورٹ سے اسٹے آ گیا، کوئی بھی چیز ہے تو اس میں خانہ کیفیت میں آ جائے گی. وہ تبدیلی کے لیے ہے یا کسی چیز پہ قدغن لگانے کے لیے یا اسپیسیفکیشن کے لیے ہے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیٹ میں یہ پیریاڈیکل ریکارڈ جو ہے جس کو مثل حقیقت کہا جاتا ہے قانونی زبان میں، اور عرف عام میں اس کو کہہ دیتا ہے نقل رجسٹر حقداران زمین یا جمع بندی. اب یہ اس کا پرپس کیا ہے؟ اس کا ایک تو پہلا پرپس تو یہ ہے کہ کسی بھی لینڈ اونر کی جائیداد کو بلیک اینڈ وائٹ میں لا کے اس کو ظاہر کیا جائے کہ کتنی اس کی پیمائش ہے، کتنا اس کا رقبہ ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ اس کی تیاری کا مین مقصد جو ہے گورنمنٹ کے جو پرپز ہے، اس میں گورنمنٹ کے جو بینیفٹس ہیں، گورنمنٹ کا بینیفٹ کیا کہ وہ اس جمع بندی کے ذریعے اس رجسٹر حقداران زمین کے ذریعے لینڈ ریونیو معاملے کا تعین کرتے ہیں. ریکوری معاملے کی اس کے ذریعے کی جاتی ہے. تیسرا یہ ہے اس کو بنایا جاتا ہے بعض کا بورڈ آف ریونیو بھی ایک جنرل آرڈر کے تحت اپنے لیے وہ اس کی تیاری کا حکم دے دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اسٹیٹ. اب بات آ جاتی ہے کہ اسٹیٹ ہو گئی، مالکان آ گئے، پھر میں نے عرض کیا شروع میں کہ جھگڑے بھی آ جاتے ہیں، دوسرے کے حصے میں جو ہے غاصب ہو کر قبضہ کر لیا یا نادانستہ طور پہ کر لیا گیا، لاشعوری طور پہ کر لیا گیا، شعوری طور پہ کر لیا گیا. تو اس کی صراحت جو ہے کہ اس کو کیسے اس کا جو ہے ایوکشن کرایا جائے، حقدار کو حقدار دلایا جائے، جو غیر حقدار ہے اس کو اس سے
ایوکٹ کروایا جائے، خالی کروایا جائے۔ تو اس میں جو قبل ازیں یہ تھا کہ جب یہ لینڈ ریونیو ایکٹ کی جو تشکیل پایا، جو اس میں قانون بنایا گیا، اس میں دفعہ 116 جو ہے وہ باؤنڈریڈ ایریا کے بارے میں صلاحات کرتی ہے، اور وہ اس حکمرانی کو صلاحات کرتی تھی۔ 116 اور 117 کے بعد اس میں کوئی پروسیجر نہیں دیا گیا تھا کہ اس حد براری کو کرنے کے لیے ہمیں کون سے قدم اٹھانے پڑیں گے، کس کا اختیار ہے، کس نے سماعت کرنی ہے، اس کا پروسیجر کیا ہے۔ اتفاق سے اچھا یہاں میں ایک چیز بھول گیا ہوں، جو میں نے ایلوبریٹ کیا، جو میں نے ڈفرینشیٹ کیا بحال اور اسٹیٹ میں، وہ آپ کو ملے گی 1999 وائی ایل آر 2669 22669، یہ ملاحظہ کر لیجئے کہ آپ کو مزید اس کی وضاحت ملے گی محال اور اسٹیٹ میں کیا فرق ہے۔ اور یہ جو ہے ایک رہنما ایک ججمنٹ ہے جس سے جو ہے ہمیں جو ابہام جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اب ذکر چلا تھا کہ حد براری کا، اب حد براری دفعہ 116 117 118 119 میں سارا اس میں دیا گیا کہ کیا طریقہ کار ہے۔ اس کے طریقہ کار میں یہ تھا کہ جب حد براری جب باؤنڈریز بنائی جاتی ہے کسی اسٹیٹ میں، تو اس کی باؤنڈری بنانے کے بعد ہر مربع کے سٹارٹ میں 18 انچ کی 6 بائی 6 سے 18 انچ اونچی جو ہے برجی بنائی جاتی تھی، جس کو پتھر کا نام دیا جاتا تھا۔ اس پتھر سے پتہ چلتا تھا اس مربع کی سٹارٹ کہاں سے ہے۔ اور مین جو ہے دو چیزیں ہوتی تھیں، مین پتھر بھی بنایا جاتا تھا، بعض کو پتھر نکال کے برجیاں ختم کر دی گئیں، مالکان کی بات ہے نا، کہیں وہ کھال بنا لیا، کہیں راستہ بنا لیا، برجی بیچ میں آ کے توڑ کے پھینک دی۔ اب اس کو جو ہے کیسے تلاش کیا جائے، تو اس میں جو مین پتھر لگائے جاتے ہیں دیہات کے چاروں طرف، وہ ہوتا ہے 1 حدہ 2 حدہ 6 حدہ۔ اس سے پھر آگے چلتے ہیں کہ وہ رقبہ جس کی پیمائش کرنی ہے وہ کون سے پتھر کے نزدیک ہے، اس پتھر سے پیمائش کرتے ہوئے اس جگہ پر آنا ہے جس جگہ کی ان کو پیمائش درکار ہے کہ کس کا رقبہ کس کے پاس ہے۔ اور یہ مربع ٹو مربع چلتی ہے، قلعہ نمبران کے ساتھ نہیں چلتی۔ جب مربع کی پیمائش ہوتی ہے قلعہ نمبران اپنے آپ کلیئر ہوتے جاتے ہیں۔ تو اس زمن میں کوئی پروسیجر نہیں تھا۔ 1973 میں 1973 میں لینڈ ریونیو ایکٹ میں جو ہے ایک امینڈمنٹ آئی، اور اس امینڈمنٹ کو ظاہر کیا گیا سیکشن 67A۔ سیکشن 67A جو ہے لینڈ ریونیو ایکٹ کا، وہ حد براری کے پروسیجر کا جو ہے سارا صلاحات کرتی ہے۔ اب 67A میں کیا تھا کہ اس میں اختیارات بتایا گئے کہ کس نے اس کا اختیار اس کو سماعت کرنا ہے۔ تو اس زمن میں کہ ریونیو آفیسرز، اب ریونیو آفیسر جو ہیں وہ 2-3 اس کی جو ہے گریڈ ہے۔ گریڈ فرسٹ ہے جس کو اسسٹنٹ کلیکٹر فرسٹ گریڈ کرتے ہیں، اور دوسرا ہے اسسٹنٹ کلیکٹر سیکنڈ گریڈ۔ اسسٹنٹ کلیکٹر فرسٹ گریڈ جو ہے پوری تحصیل کا تحصیلدار ایک ہوتا ہے، اور اسسٹنٹ کلیکٹر سیکنڈ گریڈ جو ہے وہ مختلف جو ہے قانون گوئیاں بنتی ہیں کہ 8-10-15 جو حالے ہیں ان پہ ایک ریونیو آفیسر مقرر کر دیا جاتا ہے، اور ان پہ ایک ریونیو آفیسر کے بعد جو ہے ایک قانون گو بھی، فیلڈ قانون گو بھی تعینات ہو جاتا ہے۔ وہ ریونیو آفیسر جو ہے اس کو کلیکشن اس نے کرنی ہے تو معاملے کی ریونیو کی ریکوری کے لیے، اس لیے اس کو اختیار دے دیا گیا اسسٹنٹ کلیکٹر سیکنڈ گریڈ کا۔ اب محال جہاں واقع ہے، جس حلقے میں واقع ہے، جس ریونیو آفیسر کے جوریسڈکشن میں ہے، اس کو درخواست دی جاتی ہے کس طرح بھلا، اس کے نام ایڈریس کیا جائے گا۔ جس نے حد براری کروانی ہے اس نے سب سے پہلے اپنا نام لکھنا ہے، پھر کس کے خلاف لکھوانی ہے، جن لوگوں کے خلاف لکھوانی ہے وہ ان کا نام سبمٹ ہوگا۔ ان کا نام سبمٹ ہونے کے بعد پھر جناب کس رقبے کی حد براری مطلوب ہے، جس کو تفصیل جائیداد کے طور پہ ہم لکھتے ہیں، وہ لکھ دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک بریف ہسٹری لکھ دی جائے گی، آپ کا پرپس کیا ہے حد براری کروانے کا، کیوں آپ یہ پیمائش کرواتے ہیں۔ اس کی پیمائش کروانے کے لیے آپ کو اپنا وجہ لکھنی ہوگی۔ جب وجہ لکھ دیں گے تو آپ وہ سبمٹ کریں گے، وہ داخل کریں گے ریونیو آفیسر کو، جس کی
اب اسسٹنٹ کلیکٹر فرسٹ گریڈ تحصیلدار یوں تو ساری تحصیل کا بھی سن سکتا ہے، لیکن اس کے پاس بھی ایک مخصوص حلقہ ہوتا ہے جس کا وہ ریونیو آفیسر ہے۔ فرق صرف انتظامی طور پہ تحصیلدار ان کو ڈیل کرتا ہے بطور سینئر، اور بطور کلیکٹر کے اسسٹنٹ کلیکٹر فرسٹ گریڈ وہ اسسٹنٹ کلیکٹر سیکنڈ گریڈ کے جو بھی ریکوریز ہیں وہ اس کے تھرو کلیکٹر کو پیش ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے پاس انتظامی عہدہ ہوتا ہے، لیکن محال کے طور یہ حلقے کے طور پہ سب کا حلقہ جو ہے ایک جو ہے وہ ان کا اپنا ایک تعین ہوتا ہے، وہ دوسرے کے حلقے میں نہیں جاتے۔ اب جب درخواست آ جاتی ہے تو اس کو حسب ضابطہ جو ہے وہ سمن کیا جاتا ہے ادر پارٹی کو، اور اس کو سمن کرنے کا طریقہ جو ہے وہ تھرو نمبردار ہے۔ ان کو لکھا کہ، اور اس میں یہ نہیں کہ آپ آئیں اور آ کے اپنا جواب پیش کریں، اس میں جواب نہیں مانگتے، اس میں تو یہ لکھا جاتا ہے جو ان کو روک کا جو نوٹس جاری ہوتا ہے کہ ہم نے ریونیو آفیسر نے آفٹر جسٹ ریسیونگ دی اپلیکیشن، اس نے فوری طور پہ موقع پہ جانے کا وقت اور تاریخ مقرر کرنی ہے، جس کی اطلاع اس نے قانونگو کو بھی دینی ہے، فیلڈ قانونگو کو، جس کی اطلاع اس نے پٹواری حلقہ کو بھی دینی ہے، جس کی اطلاع اس نے نمبردار کو بھی دینی ہے، اور علاقے کے جو معززین ہیں سیزن لیول جو سیزن لوگ ہیں ان کو بھی اطلاع دینی ہے، تاکہ وہ لوگ آئیں آگے اس کاروائی میں شامل ہوں، تاکہ اس کاروائی کے وہ وٹنس رہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی۔ اب یہاں جو سب سے اہم کام ہے، نوٹس جاری ہو گئے۔ اگر کوئی شخص اس سٹیٹ میں نہیں رہتا، کسی دوسری محال میں رہتا ہے، تو بھی اس کا یہی طریقہ کار ہے، اس کو دوسری محال کے پٹواری کے ذریعے جو ہے اس کی تعمیل کروائی جاتی ہے۔ اس کی موجودگی میں پھر یہ پیمائش کا عمل شروع ہوتا ہے۔ اب وہ پروسیس جو ہے پیمائش کا کیسے ہے، کس نے کس طریقے سے کرنی ہے، ان کا اعلیٰ پیمائش کیا ہے، تو اس کی پیمائش کے لیے ہمیں پھر دفعہ جو ہے 116 اور 117 118 کو ٹچ کرنا ہوگا۔ اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اس کو کس طریقے سے دیکھیں نا۔ عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کسی چیز کی پیمائش کرنے، فیتہ لیا پیمائش کر دی، یہاں فیتے کی پیمائش نہیں ہے، اور نہ آج تک کوئی امینڈمنٹ ہے کہ کیسے پیمائش ہونی ہے۔ جب کوئی ٹائم مقرر ہوتا ہے، جب ریونیو آفیسر اپنے موقع پہ آنے کا ٹائم مقرر کرتا ہے، ڈیٹ دیتا ہے، تو اس ڈیٹ پہ سے پہلے ایک نوٹس کے ساتھ دوسرا نوٹس جو ہے وہ دیا جاتا ہے مالک کو، جس نے درخواست دی کہ آپ نے ارینج کرنا ہے چین مین کا۔ اب چین کیا ہے؟ تو میں عرض کروں گا، چین کا جو لفظ آیا اس کو اردو میں یا فارسی میں جریب کا نام دیا جاتا ہے، جے رے یہ بے، جریب، یعنی جیب کا لفظ لکھے اگر رے ڈال دیا جائے درمیان تو وہ جریب بن جاتا ہے۔ اب یہ جریب کیا ہے؟ یہ لوہے کی چین ہے، اس چین کی جو پیسز ہیں جو ایک دوسرے کو جوڑتے ہیں ان کی ایک پیمائش ہے۔ اس جریب کو چین انگلش میں کہہ دیتے ہیں۔ اس چین کو اٹھانے کے لیے ایک چین مین کا انتظام بھی کرنا ہوتا ہے۔ اگر مالک جو ہے چین مین جو نہیں دے پاتا تو ایک مزدور جو ہے وہ کانٹینجنٹ جو فنڈ ہے اس سے مقرر کر دیا جائے، اس کی فنڈنگ جو ہے اس فنڈ سے اس کو اجرت دی جائے گی مزدور کو۔ اب پٹواری جو ہے جو پتھر پہ جا کے وہاں چین مین کو کہ یہاں رکھیں، اس کا جو پہلا سرا ہے وہاں سے اس کی پیمائش ہونی شروع ہو جاتی ہے، مربع سے مربع کرتے ہوئے جب آگے چلے جاتے ہیں۔ اب جب مربع کو سٹارٹ کرتے ہیں جس جگہ سے، جس حد سے، وہاں ایک فلیگ لگانا تو اس کو فلیگ لگانے والا بندہ بھی علیحدہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں فلیگ مین۔ وہ بھی سیکشن 117 آف لینڈ ہیبیٹیٹ کے تحت ہوتا ہے۔ جب فلیگ مین کو کہا جاتا ہے کہ یہاں لگائیں، پھر آدھا مربع ہوا یا 1 کلہ ہو گیا 5 کلے ہو گئے، جہاں سے انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں سے پھر اگلی پیمائش کریں گے تو وہاں وہ جھنڈیاں لگانی شروع کر دی۔ اس کو فلیگ کو جھنڈیاں کہتے ہیں۔ ان جھنڈیوں کے ساتھ ساتھ چلتے وہ آگے چلے جاتے ہیں اس رقبے پہ۔ وہاں سے آگے پھر پیمائش ہوتی ہے، رقبہ کتنے حصص ہے، ٹوٹل حصص کتنے ہیں، اس کے ٹوٹل حصص کے مطابق میں اس کا رقبہ اس کھیوٹ کا کتنا ہے، اس کھیوٹ میں جس نے درخواست دی ہے اس کا رقبہ کتنا ہے، اور اس کے پاس کتنا رقبہ ہے۔ یہاں ایک چیز ذرا غور میں رکھیے گا، غور کیے گا کہ حد براری کے ذریعے کسی ایسے مالک کو قبضہ نہیں دلایا جاتا جس کا قبضہ نہ ہو۔
حد براری میں وہ شخص قبضہ لے گا جو آلریڈی حصے دار قابض ہے اور اس کے پاس کم رقبہ ہے. کس کے خلاف لے گا؟ جس کے پاس زیادہ رقبہ ہے اس کے خلاف جائے گا. اب اگر غیر مالک جو مالک جو ہے اس نے اگر قبضہ لینا ہے حصے دار سے تو وہ اس کی پارٹیشن میں آئے گا سیکشن 135 کے تحت. لہٰذا یہ ڈیفرنس ہے اس کا کہ حد براری اور پارٹیشن میں فرق کیا ہے. پارٹیشن میں کوئی حصے دار یا ایک یا کئی حصے دار قابض نہیں بھی ہوتے تو وہ پارٹیشن کراتے ہیں, اور اگر قابض ہے تو پھر وہ حد براری میں آئیں گے, وہ پارٹیشن میں جائیں گے. اگر قابض نہیں ہے تو پھر وہ پارٹیشن میں آئیں گے. یہ فرق ہے, یہ فرق کو آپ نے سامنے رکھنا ہے, ادروائز الجھن سے الجھن بنتی چلی جائیں گی. جب پیمائش ہو گئی, پیمائش ہونے کے بعد کیا ہے کہ وہی ایک رپورٹ تیار ہوتی ہے کہ اس شخص کی پیمائش اتنی بنتی ہے اس جلیب کے حساب سے, اس کے پاس اتنا قبضہ ہے. فرض کیا اس کا قبضہ جو ہے وہ بنتا ہے 4 ایکڑ پہ, جبکہ اس کا رقبہ ہے 4 ایکڑ 2 کنال. وہ کس کے پاس ہے؟ وہ اگلے مالک نے, دوسرے نے, حصے دار نے قبضہ کیا ہوا ہے. تو اس کو وہ کہیں گے کہ یہ 2 کنال اس سے بالکل ایڈجسٹنٹ ملک رقبہ, اس کو وہ مار کریں گے. بند کر اس کو مار کریں گے اور اس پہ جناب بیٹھ کے پھر ایک نقشہ تیار ہوگا اس پورے مربع کا. وہ نقشہ کیسے تیار ہوگا؟ ایک تو میش ہو گئی, دوسرا وہ نقشہ آئے گا اکشر جناب پارچال لے کے. اس کے ذریعے جب وہ بنایا جائے گا تو اس پہ ریڈ انک سے, ریڈ سیاہی سے ایک لکیر کھینچ دی جائے گی کہ کون سا رقبہ کتنا کس کے قبضے میں ہے. اس کو کہتے ہیں فرد تفاوت. جب فرد تفاوت جو ہے تیار ہو گئی اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ تحصیل جو ریونیو آفیسر از ناٹ کمپیٹنٹ ٹو ایوکٹ ٹو ہینڈ اوور دی پوزیشن آفٹر پریپیئرنگ دی فرد تفاوت, نہیں, اس کو نہیں ہے. اب اس کے بعد آگے چلنا ہے قانون کیا کہتے ہیں. اب قانون کی یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ روٹین یہ ہے کہ وہ پیمائش ہوئی, حدبراری ہوئی, اور جس کے قبضے سے نکلا دوسرا جا کے بیٹھ گیا. اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ جب جبرن بیٹھے گا, زبردستی بیٹھے گا, وہاں لڑائی ہوگی. جب لڑائی ہوگی لیٹیگیشن بڑھ گئی, کوئی اسٹے پہ جائے گا, کوئی تھانے جائے گا, علاقے کا سکون تباہ ہو جائے گا. جب علاقے کا سکون تباہ ہو جائے گا تو گھر کے سکون بھی تباہ ہو جائے گا. پھر جو روزی بچوں کی اپنے بچوں کے لیے کمانی ہے پھر وہ تھانہ کچہری کی نظر ہو جائے گی, وقت بھی ادھر لگ جائے گا. جب وقت ادھر لگے گا پروڈکشن کی طرف بھی ایفیکٹ ہوگا, اپنا جو ہے وہ فصل متاثر ہوگی. کیونکہ اسی من میں پھر میں آگے چلتا ہوں. اب اس کو کیسے ایوکشن کروائیں گے؟ جس کے حق میں فرد وافت آئی کہ فلاں کا قبضہ رقبہ جو ہے فلاں کے قبضے میں اتنا قبضہ رقبہ ہے, پھر وہ اس کی ایگزیکیوشن کے لیے, اس کے دخل کے لیے, جس طرح ہم عدالتوں میں اجرا دائر کرتے ہیں وہاں بھی ایک ایگزیکیوشن دائر کرنی پڑتی ہے. وہ کرنی پڑتی ہے کلیکٹر کے پاس. اب یہاں کلیکٹر کا کون ہے؟ کلیکٹر, ڈسٹرکٹ کلیکٹر بھی اسی پاور کا مالک ہے جو کلیکٹر ہوتا ہے, اور اسسٹنٹ کمشنر کے پاس بھی کلیکٹر پاور ہوتی ہیں. فرق صرف اس کے پاس انتظامی مین سینئر ہو کے کلیکٹر ہے, ادروائز بطور کلیکٹر اختیارات سیم ہے. اس کو ایسے لے لیں جسے ڈسٹرکٹ جج ہے, وہ انتظامی کی وجہ سے ڈسٹرکٹ جج ہو گئے. جو آگے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج ہے وہ انتظامی آفیسر نہیں بنتے, تو ان کے پاس بطور ڈسٹرکٹ جج یا بطور سیشن جج اختیارات تو سیشن جج جتنے ہیں, بس ان کے پاس کیا ہے؟ انتظامی اختیار نہیں ہے. اسی طرح ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے پاس بطور کلیکٹر پاور تو اے سی کلیکٹر جتنی ہیں, لیکن انتظامی طور پر اس کو ڈسٹرکٹ کلیکٹر کہہ دیا جاتا ہے. سب کی کلیکشن اکٹھی کر کے اسے گورنمنٹ کو دے دینی ہوتی ہے, اور وہ سینئر ہوتا ہے, ڈسٹرکٹ کا ہیڈ میں ہوتا ہے. اب فرد تفاوت تیار ہو گئی. فرد تفاوت کی آپ کو کاپی ملے گی اور رپورٹ کی کاپی ملے گی. وہ ڈیولی سائن بائی پٹواری, قانون ایز ویل ایز ریونیو آفیسر. رپورٹ پہ بھی اور فرد تفاوت پہ بھی. فرد تفاوت اور رپورٹ لے کے ایک درخواست جو ہے وہ تیار ہوگی, وہ کلیکٹر کو دے دی جاتی ہے. اگر تو ڈسٹرکٹ میں ہے تب ڈسٹرکٹ کی جو بھی تحصیل کا, ڈسٹرکٹ میں جو بھی فرض کے 2 تحصیل ہیں ڈسٹرکٹ میں پراپر فرض کے ملتان ہیں, یہاں 2 ہیں, جیسے اے سی صدر, اے سی سٹی. اب جس اے سی کا وہ حلقہ ہے
وہ دے دیا جائے گا، اس کو درخواست دی جائے گی ایفیکشن کے لیے۔ اسی طرح اگر چھوٹی تحصیلیں ہیں، چھوٹے ضلع ہیں، جس طرح خانوال ہے، خانوال میں ایک تحصیلدار ہے، ایک اے سی ہے، وہاں صدر اور سٹی کا کوئی وہ کنسیپٹ نہیں ہے، اور دوسری تحصیلیں ایک ہی اے سی ہے۔ اب اسی کے پاس آ گئے، اسی نے وہ درخواست لینے کے بعد سمن کرنا دوسری پارٹی کو، سمن کرنے کے بعد اگر وہ آتے ٹھیک نہیں آتے تو وہ ورنٹ دخل دے رہے ہیں، ورنٹ دخل جاری ہو جائے گا۔ وہ کس کی اس میں دینا ہے؟ فرد تفاوت کی مطابقت میں، اور کلیکٹر کے پاس کوئی ایسی بات نہیں جس سے کہ فرد تفاوت سے وہ ڈیفر کر جائے، کیونکہ وہ پوری کاروائی ہے، تو وہ اس میں وارنٹ داخل جاری کر دیتے ہیں۔ وہ وارنٹ جو ہے وہ آپ کو تحصیلدار کے پاس، جو بھی آپ کا ریونیو افسر ہے اس کے پاس جائے گی، وہ اپنی موجودگی میں آگے جہاں وہ جھنڈیاں لگی ہیں اس کی مطابقت میں اس کو قبضہ دلوائیں گے۔ قبضہ دلوانے کے بعد اس کو جو ہے رپورٹ مارے گا پٹواری حلقہ، پٹواری حلقہ رپورٹ مارنے کے بعد اس کا جو رقبے کی ایوکشن ہے، ایک کا قبضہ دینا اور ایک کا قبضہ لینا، وہ فائنل ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے اس ٹاپک پہ حد براری کے حوالے سے بہت سے راسل گفتگو فرمائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور امید ہے آپ تمام دوستوں کو جو کہ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، یقیناً آپ نے کچھ نہ کچھ نئی بات، کچھ علم اس ویڈیو سے ضرور حاصل کیا ہوگا۔ تو ہماری گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کیونکہ آپ کا تعاون ہماری کامیابی کے لیے اور آپ کو بہتر سے بہتر خدمات فراہم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔